दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने में अगर कोई शख्स खजाने लूटना चाहता है तो फिर ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। 10 सेकंड से पहले तकदीर बदल जाएगी। आज अल्लाह पाक से 400 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब आपको जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि करोड़ों एक दिन में कैसे मिलेंगे। बात यह है कि जो शख्स अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करता है, अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन करता है, उस बंदे को 400 करोड़ से नहीं, उसको अरबों से नवाजा जाता है। अल्लाह वालों, शैतान मरदूद कैसे हुआ, अगर इस बात को जहन में रखें और फिर हम लोग ये सोचें कि अल्लाह पाक ने शैतान पर लानत कर दी, उसके बाद भी उसकी दुआ क्यों कबूल की, इसको यूं कयामत तक का मौका दिया, कयामत तक का वक्त दिया कि जा तू मेरे बंदों को भड़का सकता है, इब्ने आदम को भड़का सकता है, तू जहन्नम का हकदार बन सकता है, क्योंकि मोहलत दी। बात सिर्फ ये है कि इब्लीस अल्लाह पाक की इबादत बहुत करता था, रियाजत बहुत करता था और इसने इस इबादत का सिला मांगा था। अल्लाह वालों, जब शैतान अपनी इबादत का सिला मांगे तो अल्लाह पाक उसको भी खाली हाथ नहीं छोड़ता, उसको भी नवाज देता है। तो अल्लाह वालों, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो कमली वाले आका के उम्मती हैं, तो हमारे क्या दुआएं कबूल नहीं होंगी कि हमें इबादत का सिला नहीं मिलेगा, कि हमें वज़ाइफ करके अगर हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अजमत वाला महीना है, ये महीना बरकत वाला महीना है। इस महीने के अंदर लोगों की तकदीर बदल जाती है। इस महीने के अंदर अल्लाह पाक पूरे साल का रिस्क अता फरमाता है। इस महीने के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को भी जकड़ लिया जाता है। यह अल्लाह पाक ने उम्मत मोहम्मदी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करा कि रमजान के महीने में शयातीन को बंद कर दिया, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। यानी इस बात का ऐलान किया जाता है, जो भी गुनाहगार है, जितना भी गुनाहगार है, आज वो अल्लाह पाक की बारगाह में आए, दुआ करे, इबादत करे, जिक्र अस्कार करे। अल्लाह पाक किसी की दुआ को रद्द नहीं करेगा, अल्लाह पाक हर किसी की दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लेगा। बस बात इतनी सी है कि अल्लाह पाक से जब भी मांगो पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ मांगो कि अल्लाह पाक की जात मुझे जरूर अता फरमाएगी। अल्लाह वालों, ये जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये वजीफा इतना मुजर्रब है कि जो शख्स भी इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेता है, अल्लाह पाक की जात पर, उस बंदे के ऊपर भरोसा करते हुए अल्लाह पाक की जात पर सिर्फ एक बार कर देता है, अल्लाह पाक उसकी बंद किस्मत के, बंद तकदीर के तालों को खोल देता है। अल्लाह वालों, जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लो। ये एक तस्बीह आपकी तकदीर को बदल देगी, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देगी। ये दिन इतने खास हैं कि माह रमजान के दूसरे अशरा, जैसे ही बख्शिश का अशरा कहा जाता है, जिसे गुनाहों से बख्शिश का अशरा कहा जाता है, अल्लाह वालों, इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता है, सारा साल गुनाह करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, बहतान लगाता है, कबीरा सगीरा गुनाहों में मुब्तिला रहता है और सारे साल गुनाहों में जकड़ने के बाद रमजान के दूसरे अशरे में जब बताए गए तरीके से सिर्फ एक तस्बीह पढ़ता है तो रब की जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है कि फौरन इस बंदे के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श देती है। तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों से जान छुड़ाकर कामयाबी को उस बंदे का मुकद्दर बना देती है। अल्लाह वालों, अगर आप भी रमजान के दूसरे अशरे में रब करीम को राजी करना चाहते हैं, अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करना चाहते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे की कदर कीजिएगा। माह रमजान जो कि रहमतों वाला, बरकतों वाला, अजमतों वाला महीना है,
رب کریم نے اس مہینے کو پوری امت کے لیے انعامات کے طور پر پیش کیا۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اس مہینے کو رمضان کے 3 عشروں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ گناہوں سے بخشش کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی قدر نہ کر سکے جو لوگ رمضان کے پہلے عشرے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے، ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے کافی ہے، ہر رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جب چاہیں تہجد میں پڑھ لیں، چاہے تو سحری میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، لیکن آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں اس ایک تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے اگر آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں اس ایک تسبیح کا وظیفہ نہ کیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ رمضان خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، رمضان رب کو منانے کا مہینہ ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج اگر کوئی بیٹی موجود ہے جس کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رمضان کے دوسرے عشرے میں بیٹیاں اپنے رشتے کے لیے پڑھ لیں، خود چل کر ایک اچھا رشتہ آپ کے گھر دستک دے گا۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگار ہے، بھائی بہن بیٹیاں موجود ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، آپ بے شمار محنت و مشقت کرتے ہیں، بے شمار کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے پاس کامیابی نہیں آ رہی۔ آپ بے شمار آپ نے محنت و مشقت کر لی، آپ لوگوں نے کوششیں بھی کر لی، سفارش بھی کروا لی، باوجود سفارشوں کے آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ آپ جس نوکری کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، وہ نوکری، وہ روزگار خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ رب کی ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ بندہ سارا سال گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کی معافی صرف ایک تسبیح سے ہو جائے گی۔ سارا سال تنگ دستی میں، فقیری میں، پریشانی میں گزرا ہے، لیکن آج رمضان کے دوسرے عشرے میں صرف ایک تسبیح پورے سال کا رزق اور دولت دے دے گی۔ آج رمضان کے دوسرے عشرے میں صرف 1 یا 2 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں مقدر ہو جائیں گی، گھر کے حالات بدل جائیں گے، ہر طرف سے ناکامیاں، رکاوٹیں، بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، ماہ رمضان اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اگر آپ لوگ کھلوا لیتے ہو تو زندگی تو کیا آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ والوں، اگر کوئی دوسرا بندہ جنت میں اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے، جنت الفردوس جسے کہا جاتا ہے، تو رب کے فرشتے اس بندے کو باہر نکال لیں گے اور فرمائیں گے کہ اے باب الریان، جنت کا دروازہ، اور یہاں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اللہ والوں، رب کریم نے ہر نیکی کا اجر و ثواب بتا دیا ہے، کسی نیکی پر، کسی عمل پر کتنا اجر و ثواب دیا گیا ہے سب بتا دیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب پوچھا اللہ کے حبیب کملی والے آقا سے تو رمضان کے روزے کا کتنا ثواب ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، کملی والے آقا نے فرمایا، اس تاجدار نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے اور روزے دار کا اللہ کے درمیان یہ راز ہے کہ میں اس کو کیا عطا کروں گا۔
رب کریم جس کو جتنا چاہے گا اس کو روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان کی کتنی فضیلت اور برکت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے والے کو رب کی ذات اپنی عظمت کے مطابق مالا مال کر دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرتے ہوئے آج رمضان کا دوسرا عشرہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جس کو پہلا عشرہ رحمت کا تھا وہ تو گزر گیا، وہ ہم سے کھو گیا، وہ ہم سے لاپرواہی میں گزر گیا۔ جو وقت گزر گیا اس کا سوگ منانے سے بہتر ہے جو وقت ابھی ہاتھ میں ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس خاص تسبیح کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے، اپنی بخشش کروا لیا جائے، پورے سال کا ہمیں ساز و سامان جمع کر لیا جائے۔ اللہ والوں، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پورا سال اس کا مشقت سے پاک گزرے، آزمائشوں سے پاک گزرے، وہ بھی اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا سکے، بچہ بیمار ہو جو اچھے اسپتالوں میں علاج کروا سکے اور اپنے بچوں کو اچھی اور اعلیٰ معیار کی تعلیم دے سکے، جو کہ ہم لوگوں کے زمانے میں وہ تعلیم نہیں تھی، لیکن آج کے اس فاسٹ دور میں تعلیمات بہت عام ہیں، تعلیمات بڑے عروج پر ہیں اور ایسی سائنٹیفک جو ہے وہ سافٹ ویئرز وغیرہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان مہنگے اسکولوں میں اپنے بچے کو پڑھانا تو اللہ والوں اس عمل کو کریں۔ غیبی آپ کو معاملات میں آسانی ملے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اگر رحمت کے عشرے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو وقت گزر گیا اللہ والوں وہ اس کا سوگ نہیں کرنا۔ اب بس جو ہے آپ لوگ اس کو غنیمت جانے اور آپ لوگ اس خاص تسبیح کو بالکل بھی نہیں چھوڑیے گا۔ دوسرا عشرہ موجود ہے، مہینہ موجود ہے، جب ملے جب وقت ملے۔ اکابرین فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو کوئی قید نہیں، ہر وقت قبولیت کا ہے، ہر لمحہ رب کو راضی کرنے والا ہے، ہر لمحے میں اللہ پاک اپنے بندے سے قریب رہتا ہے۔ لیکن افطاری کے وقت کے متعلق آیا ہے کہ وہ وقت اللہ پاک اپنے بندے کے سب سے قریب ترین ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک کی ذات اپنے بندے سے سب سے زیادہ راضی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اس وقت اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں، عصر کے بعد کر لیں۔ دعا نہیں مانگنا، دعا آپ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کر ہی مانگیے گا، وظیفہ آپ لوگ تب کر لیں، لیکن دعا آپ نے جب ہی مانگنی ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ظہر میں وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور اس کی دعا آپ لوگ پھر دسترخوان پہ بیٹھ کے مانگے، یہ نہیں ہوگا وظیفہ۔ ایسے آپ لوگ اگر عصر سے یعنی کہ کوئی 10-15 منٹ پہلے عمل کر لیں اور پھر کسی سے بات نہ کریں تو دعا پھر آپ لوگ تب مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے آزمائشیں جو بھی ہیں ان میں کامیابی آپ کو عطا فرمائے گا۔ کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل پڑھنے کی مکمل اجازت آپ سب کو عام ہے۔ اس سے پہلے رمضان کے دوسرے عشرے کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر نظر کرم فرما۔ اے میرے مولا، میرا اللہ، رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے مولا، تمام گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب تیرے ہی گناہگار ہیں، میرے مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ میرے مولا، ہماری بہترین مدد کا ذریعہ بنا دے۔ میرے مولا، تنگ دستی اور محتاجگی سے اپنی پناہ نصیب کر دے۔ میرے مولا، ان کاموں سے بچا جن کام سے تو ناراض ہوتا ہے۔ میرے مولا، ہمارے نصیب میں تقدیر میں عروج لکھ دے، مخلوق کی محتاجگی سے ہمیں بے نیاز فرما دے۔ میرے مولا، اپنی محتاجگی نصیب فرما۔ میرے مولا، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں خوشادہ روزگار عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو عروج عطا فرما، ان کو فتح نصیب فرما، ان کو غلبہ نصیب فرما۔ آمین
آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام لازمی لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ 11 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک دوسرا عشرہ رہتا ہے۔ آپ لوگ اس وقت میں کسی بھی وقت آپ لوگ صرف 1 یا 2 منٹ نکال کر یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، 11 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان تک کسی بھی دن کسی بھی وقت ایک بار اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کی بخشش کے بعد کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ سیکنڈوں سے پہلے انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ دن بہت خاص ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں اللہ پاک ایک بار فراہم کرتے ہیں۔ اب فوری طور پر آپ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج ایک ایک نقطہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی نیت کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو اپنے گناہوں کا، اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں کا پتہ ہوتا ہے، اور رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگتے چلے جائیں۔ اس کے بعد تو آپ من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر کوئی خاتون کسی مرد کو پسند کرتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہے۔ اللہ پاک بہترین کارساز ہے۔ اللہ پاک نکاح کے ذریعے آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائے گا۔ بڑی سے بڑی حاجت ہو، ناممکن حاجت ہو، بڑے سے بڑے مقصد ہو، بس جائز مقصد ہو، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد شرطیہ پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ پاک آپ کو فوراً عطا فرما دے گا۔ بس مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو مقصد ہو یا تو اپنے کاغذ پہ لکھ کے اپنے سامنے رکھ لو کہ بار بار وہ نظر کاغذ میں رہے اور اپنی نیت آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ میرے رب کا پاک نام اور میرے نبی کا پاک نام یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کو بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور بخشش کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے رب کریم کو راضی کریں، اور راضی کرنے کے لیے ایک عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد
को पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। याद रखिएगा कि या अल्लाह या मोहम्मद रब करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है, और जब इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है, आज हमारी जिंदगियों का मकसद ही और रब को और रब के रसूल को राजी करना है, रब और रब के प्यारे हबीब के बताए हुए उसूलों पर अमल पैरा होना है। और आज जब रमजान के दूसरे अशरे में या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को 11 बार पढ़ते दौरान अगर आप अपनी 11 हाजात को भी लेकर बैठेंगे ना, तो अल्लाह पाक 11 की 11 हाजात गैब से पूरी फरमा देगा। अल्लाह वालों, या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब और रब का रसूल राजी होता है, और जिससे ये 2 हस्तियां राजी हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत इससे इसकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। रब को राजी करने का, रब के महबूब को राजी करने का, रब को मनाने का, अपनी हर बात मनवाने का, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का एक ऐसा खास, एक ऐसा मुजर्रब, एक ऐसा मुस्तनद वजीफा आपके हवाले किया है कि जो बंदा रमजान के दूसरे अशरे में ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके और तरतीब से एक एक नुक्ता बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, रब करीम इस बंदे से राजी हो जाएगा और इससे इतना नवाजेगा कि इस बंदे को दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब या अल्लाह या मोहम्मद को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो माह रमजान के दूसरे अशरे की खास और शर्तिया तस्बीह है। आपने इस तस्बीह को यकीन कामिल तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। ये तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह है। ये वो कलिमात हैं जब किसी इंसान के मुंह से निकलता है तो रब की जात कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा देती है। अल्लाह वालों, आज हम सब गुनाहगार हैं, सियाकार हैं। कहीं ना कहीं हमसे कोई ऐसी गलती, कोताही, गुनाह हमसे सरसब हो ही जाता है। जाने अनजाने में कोई गुनाह ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम रब की पकड़ में आ जाते हैं। अचानक कारोबार बंद हो जाता है, अचानक आजमाइश आ जाती है, अचानक मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, हर कदम पे नाकामी मुकद्दर हो जाती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा होता है कि अचानक मुश्किलात, परेशानियां, अचानक आजमाइशें, अचानक बंद कारोबार हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि आप किसी ऐसे गुनाहों की वजह से किसी ऐसी गुनाह की पकड़ में आ जाते हैं। और आज रब्बे करीम अगर आप लोग उससे बख्शिश मांगोगे तो अल्लाह पाक के दरबार से खाली हाथ नहीं जाओगे। रमजान का दूसरा अशरा रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची बख्शिश करवाने का अशरा है। इस अशरे में रब की जात मौजूद है। जो बंदा तौबा कर रहा है उसकी तौबा कबूल हो रही है। जो बंदा अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की निदामत, शर्मिंदगी से आंखों में आंसू लेकर निदामत के साथ तौबा कर रहा है, इसकी तौबा कबूल हो रही है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, रमजान के दूसरे अशरे में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता की आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। ये तस्बीह रब की लाडली तस्बीह है। ये तस्बीह पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाए फिर वो जो भी मांगेगा मिल जाता है। जब बंदा रब का लाडला बन जाता है वो जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सिर्फ एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़ने से मिल जाएगा। ये दिन बहुत खास है। ये वक़्त रब्बे करीम से तौबा का है, रब को मनाने का है, अपने गुनाहों को बख्शवाने का है। अल्लाह वालों, आज रमजान के महीने में हर कोई नेकियों की तलाश में है। नमाज पढ़ रहा है, तस्बीहात पढ़ रहा है, अमाल कर रहा है, रोजे रख रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। आज इस एक तस्बीह को भी पढ़ लो, देखो तो सही कि रब की जात सगीरा कबीरा गुनाहों को किस तरह बख्शती है। अल्लाह पाक की जात किस तरह से राजी होती है, आपके नस्लों को शादो आबाद फरमाती है। वो रब की जात है जो कुन फयकून फरमाती है। जिस परेशानी को हम बहुत बड़ी तसव्वुर करते हैं वो रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज होती है।
اللہ والوں آج رب سے صرف ایک کن نکلوانا ہے، آپ کی پریشانیوں کے لیے ہلاکت ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، پوری ایک تسبیح۔ لیکن یہ ایک تسبیح پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا، اس طرح سے نہیں پڑھنی۔ تسبیح کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فارمیلٹی آپ نے پوری کرنی ہے کہ بس گنتی پوری ہو جائے، گنتی پوری نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، روتے ہوئے پڑھنا ہے، آپ نے آہوزاری کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ جس طرح سے کسی مشکل میں پھنستے ہیں اور آپ لوگ اس مشکل میں پھنسنے کے بعد پیسوں کے لیے دوست کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے 100-200 روپے کا قرضہ دے دے، 10,000 کا قرضہ دے دے، تو وہ دوست کہتا ہے کیا گارنٹی تو واپس کرے گا، تو دیتا نہیں ہے واپس۔ پھر آپ کسی دوست کو لے کے جاتے ہیں، یار ذرا خوشامد کر دے، تھوڑی تعریف کرتے ہیں اس کی، تھوڑا مکھن لگاتے ہیں آسان الفاظوں میں بولوں تو، اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے۔ وہ پیسے واپس بھی کرنے ہیں، اللہ والوں یہ رب سے مانگ رہے ہو، رب کو واپس نہیں کرنے ہوتے۔ رب کو واپس کرو گے تو صدقے کے ذریعے کرو گے، رب 10 گنا زیادہ واپس کرے گا پھر۔ تو اللہ والوں آج رب کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کر کے تو دیکھو، یقین کرو میں خود اپنی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی پریشانی میں پھنستا ہوں میں رب کی مخلوق کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے سجدہ ریز ہو کے رب کو اپنے سارے معاملات سے آگاہی دیتا ہوں، میرے مولا میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو مسبب الاسباب ہے، تو پیدا فرما۔ لوگ ذلیل کرتے ہیں، میرے اپنے بھائی کے پاس بھی جاؤں گا تو وہ بھی مجھے ذلیل کرے گا، میرے مولا میں کسی کے پاس نہیں جا رہا، میں پہلے تیرے پاس آیا ہوں، اب تو بتا، تو راستہ بنا، میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ والوں پھر رب کی طرف سے اشارہ آتا ہے کہ فلاں دوست کے پاس چلا جا، یا فلاں بھائی کے پاس چلا جا، یا اپنے خود ذاتی بھائی کے پاس چلا جا، یا پھر صبر کر، خاموشی سے بیٹھ جا، انشاءاللہ تیرے اس صبر کے اندر میں نے اجر بہت بڑا لکھا ہے۔ اللہ والوں یہ ہمیں مل جاتے ہیں ذریعے، تو پھر اس کے بعد اللہ والوں پھر اللہ پاک جو آسانیاں فرماتا ہے نا، پھر کبھی پریشانیوں میں جاتا ہی نہیں ہوں، پھر دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے والا بن جاتا ہوں، پھر دوسرے اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں، پھر ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی اللہ پاک توفیق اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اس طرح سے بننا چاہتے ہو نا، تو پھر اللہ پاک سے لو لگا دو، آج مخلوق کو بھول جاؤ، مخلوق کوئی نہیں ہے، صرف میرا رب ہے۔ کوئی پریشانی ہو، میں کہتا ہوں بچوں کی فیڈر کی نپل بھی چاہیے ہو نا، سجدے میں سر رکھ کے رب سے مانگو، میرا رب دیکھیں کیسا بہترین کارساز ہے، وہ نپل کی نہیں، وہ دوسری عورت کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، آنکھوں کو نم کر کے پڑھنی ہے، اور پڑھتے دوران اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، سامنے لکھ کے رکھ لو۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دو کہ جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، وہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لو۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ اللہ والوں یہ غم گزاری والی صورت ہے، یہ صورت آسانیوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ جو اس صورت کو اشرائے مغفرت میں پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت تو فرماتے ہی ہیں، اس کی سارے رزق کو بھی اس کی قسمت میں لکھ بھی دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کے قلب کو، اس کے دل کو سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اس صورت کی اتنی برکات ہے، اس صورت کے اتنے معجزات ہیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا اللہ یا محمد پڑھ لیا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھ لی۔ کتنی بار پڑھ لی؟ ہر بات بچوں کی طرح سمجھائیے، ہر بات مکمل سمجھائی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فوراً سے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ صورت ہر بندے کو زبانی یاد ہے، الحمدللہ یہ صورت پوری امت کو تقریباً زبانی یاد ہے۔ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، گنتی کر کے پڑھ لیں، جس طرح پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو۔ انشاءاللہ میرا رب بہترین کارساز ہے، بہترین رزق کا بندوبست فرمانے والا میرا رب ہے، اور رب کی ذاتی ہے جو دینے کے بعد جتاتی نہیں ہے۔ اللہ والوں آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو ضرور مانگے۔ اللہ والوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اس عمل کو کرنا چھوڑنا نہیں،
اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص دعا کرنا۔ میرا رب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرما لے، اس کی دعا لازمی کرنا۔ اللہ والوں، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ سب لوگوں سے مجھے آس ہے کہ آپ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ میں نے ایک عزم کرا تھا کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے گا خود بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کروں گا اور لوگوں سے بھی کرواؤں گا۔ تو اسی لیے میں تھوڑا ضد کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے دعا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لازمی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سارے اچھے نام میرے مولا کے لیے، سارے اچھی صفات میرے رب کی ہیں، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریے گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔